जन्नत के पते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 6। इस सब पे मुस्तदान साहब की आलमनाक दास्तान, जो मुख्तसर कुछ ऐसी थी कि वो इनकी बेगम अरसा 30 साल से तुर्की में रिहाइश पजीर थीं। चूँकि औलाद नहीं थी, इसलिए इन्होंने उस्मान साहब के एक कज़न का बेटा गोद ले लिया था। वो बेटा बेजा लाड प्यार से खासा बिगड़ चुका था। इस सूरत हाल को संवारने के लिए इन्होंने कच्चे खवे में रिहाइश पजीर अपनी भांजी से इसका रिश्ता तय कर दिया था, जिस पे 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। इससे बेशतर कि वो अपनी पाकिस्तान की आमद की वजह बयान करते, मेन्यू कार्ड आ गए थे। वो दोनों फिर से ताज़ा दम हो गई। मेन्यू पे कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जीरा आलू, दो सब्ज़ कटलेट्स, पनीर, जल फरेज़ी, सादा पराठा, तिक्की बिरयानी वगैरह। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बाइस वो आगे होकर बैठी थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाएं। टर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है और तुर्क लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ आप क्या मंगवाएं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुहतज़ब सी हया ने हथियार डाले। बहुत बेहतर, बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो सियादत समक मंगवाते हैं, जो रिवायती तुर्क चावल हैं। सफ़ेद मछली फ्राइड प्याज और काजू के साथ, मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट, जीरा आलू। वो बहुत पुरएतमाद से ऑर्डर लिखवाते गए, मगर जब खाना आया तो हया का दिल ख़राब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघकर ही इसका जी मतलाने लगा था। उस्मान शब्बीर बड़े बड़े लुक़मे लेते मज़े से खा रहे थे। डीजे बमुश्किल एक चमचा लेकर ही दोहरी हुई। हया भी बदमज़ा हो गई थी। इतना फीका खाना इसने आज तक नहीं खाया था। बमुश्किल चख कर ही इन्होंने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शब्बीर अभी तक पूरी दिल जमाई से खा रहे थे। अजीब सी खुशबू इसके नथनों में घुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड था तो इसे लगा तुर्की में 5 माह वो भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका कार्डियो बस में भी नहीं मतलाता था, जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रखकर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद इन्हें अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर क़याम था और फिर इस्तांबुल। अबू ज़हबी उतरने से कबल खिड़की के पार ज़मीन का गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा। ज़मीन का वो कुर्रा इतना हसीन था कि इसकी सारी बेजारी और नींद भाग गई। वो महूसी से यकटक वो मंज़र देखने लगी। अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर इन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया था। इस्तांबुल की फ़्लाइट इन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड ख़रीदने गईं। 5 यूरोज़ का इतिसलात कार्ड ख़रीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। कतार में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पर कार्ड डालने की कोशिश की, मगर कार्ड थके डलने का नाम ही ना ले। इसे एयरपोर्ट पर फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजुर्बा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। हया, इस बंदे को देखो जिसे ये कार्ड डाल रहा है, वैसे ही डालो। डीजे ने इसे कौनी मारी तो हया ने पलट कर देखा। चौथे बोर्ड पर एक शख्स इसकी तरफ पुश्त किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। वो डीजे का हाथ थामे इसके सर पर आंख पहुँची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वह चौंक कर पलटा। वो सियाह रंगत, घुंघरियाले बालों और ऊंचे कद का कसलन हबशी था। इसने एक हाथ से कार्ड लेते हुए इन दोनों लड़कियों की तरफ एक निगाह डाली। एक सियाह लंबे बालों और बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत लड़की, जो जैकेट के जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पौनी वाली लड़की, जिसने स्वेटर उतार कर बाजू पर डाल रखा था। दोनों मुंतज़िर सी इसे देख रही थीं। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। इसे शायद कान के लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी, तब भी रुख मोड़ गया। वो दोनों इसी तरह खड़ी इसे देखती रहीं। इनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था, मगर अब फ़ोन पर अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरिया एंड लाई के 5 बरसों ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले बरस इनको अरबी ही सिखाई जाती थी और इनकी क्लासेस में अलजबरीन और मिस्री अस्ताज़ा इन्हें अरबी में ही लेक्चर दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, वो अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूँगा, पैसों का इंतज़ाम क्या है? बार बार एक ही बात
مت دھرایا کرو جاہل عورت۔ تیز سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اس کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلے ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجئے۔ سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلے ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں، توبہ کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی۔ وہ چپ ہو گئی اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 ہی منٹ گھر بات کی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا، باقی 4 یوروز کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پہ خوب پچھتائیں۔ ابو ظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں سے بہت سے ٹائرز چل رہے تھے۔ ہر ٹائرز پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں چلتے آ رہے تھے۔ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحوادی سے ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر بعد ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنی سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتی، مگر قریب ہی دیکھنے پر وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ اب بیگز کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نکلی اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز پر بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دے کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ وہ دونوں بڑے مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی، اور ارد گرد کے مذہب نفس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی، اس میں بھی عثمان شبیر ساتھی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو لینے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبھانجی یونیورسٹی؟ انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سبھانجی۔ اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپسی رخ موڑ گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ہی ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے جسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا۔ اور پھر ان کا وظیفہ شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض کہ ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی، اب اچانک سے یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفوز منظر پھیلنے لگا۔ مرمرہ کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سیر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی سے عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس میں میرے گھر کا سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے۔
مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکریٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ وہ ہے 14 یعنی 14 کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ کی پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہوان رو تھا۔ پھر بھی اس کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے ڈال لیا۔ آتاتورک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں معلوم ہوا۔ البتہ جو بات اسے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا تھا، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا، دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف۔ اناتولین طرف کو اعتراف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فارم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے ہوئے آئے تھے۔ رومی فارم ایک ترکی NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چگاتی۔ چگاتی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبدالرحمن چگاتی ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چگاتی نے ان سے بیگ لے لیے۔ آئیے باہر، گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چگاتی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چگاتی نے سر اسباق میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا؟ یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ قومی امکان یہ تھا کہ چگاتی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 2500 روپے تھا اور یورو 125 روپے کا۔ 55,125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ وہ تھرتھرانے لگی تھی۔ اس کا سامان خاص وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمائی رنگ کی ہائی ایس میں بیگس رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ اب واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چگاتی نے سادگی سے پوچھا۔ تو احمد نے اسے گھورا، موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ ہم جو بھی آتاتورک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں۔ اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے، احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا۔ ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو ہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کونی مار کر ڈی جے کو خاموش کروایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پاگل۔ صبح تک منجمد ہو کر یہیں پڑی ہوگی اور پھر آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کے کنارے بچھی برف کی تہیں، گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے۔ چگاتی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف پر ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں۔
ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ اسکرین کے اس پار پوری یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا تھا اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا تھا۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج تھا، احمد نے بتایا۔ مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے ہی میں ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چگاتی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا۔ کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا؟ اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی الٹی پلٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بھوجل بادلوں کی مانند سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چگاتی کے ہاتھ سے چابی لی۔ رحمت پیچھے کھڑکی ہائی ایس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ سلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حالے نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے۔ میں سمبھاجی سے میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ وہ بہت معذرت، اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، ختیجہ رانا، ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اثبات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصارہ محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا، ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید، تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فرقے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فرقہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام انصارہ محلہ تھا۔ بے حد رش اور بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان سے بامشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان جامی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصارہ محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟
بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا